प्रेज द लॉर्ड के इस खूबसूरत स्टेज पर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और प्रेज द लॉर्ड का 12वां सीजन। 2002 से अब तक बहुत सारे खादमीन, बहुत सारे ममसूख खुदावन के सूरमाओं ने इस स्टेज के ज़रिए से खुदावन की जो है वो मदसराई की है, खुदावन की अंजील को फैलाया है और हम बढ़ते चले जा रहे हैं। और हमारा वाहिद मकसद ये है कि आप लोग खुदावन के कलाम से मुनव्वर हो जाएं, खुदा के कलाम की रोशनी में चलना शुरू करें, क्योंकि खुदावन का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। वो हमें आगे लेकर चलता है और हमें मसीह की पहचान में बढ़ाता है, मसीह की मानद करता चला जाता है। दोस्तों, यही हमारी काविश है कि हम इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएं। और आपकी दुआएं जो हैं इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती है। जब आप हमारे लिए दुआ करते हैं, जब आप हमारे लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं, तो हम कुव्वत पाते हैं, हमें हौसला हमारा बढ़ जाता है कि हम पाकिस्तान में किस तरह से काम करें। दोस्तों, एक अरसा दराज से जीसस क्राइस्ट टेलीविजन आपकी खिदमत में मौजूद है और आज भी उसी जज्बे के साथ, उसी कुव्वत के साथ, उसी जो है मोटिवेशन के साथ हम पाकिस्तान में खिदमत कर रहे हैं। खुदा उनकी तारीफ हो इस सारे फजल के लिए जो हम पर हुआ है। पूरे पाकिस्तान पर एक फजल हुआ है, हम खुदा उनकी तारीफ करते हैं और इसके अंदर हमारे बुजुर्गों की दुआएं शामिल है। और मैं उन तमाम तर सीनियर खादमीन को खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ जो जिनकी दुआओं के वसीला से आज पाकिस्तान के अंदर मीडिया मिनिस्ट्री तरक्की कर रही है और बहुत सारे टीवी चैनल्स मौजूद हैं। ये उन लोगों की दुआओं और उनके आंसुओं का बीज है और फल है जो आज हम देखते हैं। खुदावंद की तमजीद करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज उन्हीं बुजुर्ग खादमों में से मेरे साथ एक खुदा के अजीम खादम, एक बहुत बड़े रिवाइवलिस्ट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर और प्रीचर, इंटरनेशनली फेम के हामिल खुदा के अजीम खादम रेवरेंड डॉक्टर मरकज़ फ़िदा मेरे दरमियान मौजूद है और वो मेरे मेंटोर भी हैं। खुदा उनकी तारीफ़ हो और खुदा उनके फजल की बदौलत आज हम बहुत कुछ उनसे सीखेंगे। वेलकम इन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर साहब, ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज आप हमारे दरमियान हैं और बहुत कुछ सीखने को आज मिलेगा। टॉपिक जो हमारा है वो रूल कुदस के हवाले से चल रहा है इन दिनों में और 12वां सीज़न जो है वो रूल कुदस के ऊपर ही हम कर रहे हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, क्योंकि आप मौजूद और मैं चाहता हूँ कि आपसे जितनी भी ज़्यादा गुफ्तगू की जाए कम है। यीशु मसीह की ज़ात जो है वो बहुत मुकद्दम है और यीशु मसीह खुदा का बेटा भी है, यीशु मसीह खुदा भी है और यीशु मसीह हमारा मददगार भी है, लिखा हुआ हमारा बड़ा भाई भी है, सरदार काहिन भी है और बहुत सारे लक़बात उसके पास मौजूद हैं। और जो जिसको जिस तरह से उसको एक्सपीरियंस करता है वो उसे वैसा ही पाता है। थोड़ा सा बताइएगा, रूल कुदस, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुदस किस तरह से मिलकर काम करते हैं? खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स, ये तीनों एक हैं और एक में तीन हैं। इसे हम पाक तसलीस कहते हैं और ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मसीही ईमान की बुनियाद है। और खुदावन ने अपने आप को पाक तसलीस ही में ज़ाहिर किया है। वाह। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स। अगर हम खुदा को, जो वाहिद है लेकिन उस वाहिद में तीन शख्सियात हैं, अगर हम पाक तसलीस को माने तो रियली हम खुदा को मानते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं और लफ्ज़ जो हिब्रू लिखा हुआ है एलोहीम, इस खुदा जिसमें कसरत है। तो जब मूसा को खुदा झाड़ी में ज़ाहिर होके आवाज़ देता है तो कहता है कि जा फिर दोबारा, क्योंकि वो वहाँ से भाग आया था। उसने कहा जा मेरे लोगों को छुड़ा। और मूसा ने कहा कि मैं क्या नाम ले करके तेरे लोगों को बताऊं
تو وہاں لکھا ہے خروج کی کتاب 3 باب 13ویں آیت سے 15ویں آیت تک یہ ساری گفتگو ہوتی ہے۔ خدا نے کہا، یہ لفظ جو ہے الوہیم صیغہ جمع جس میں کثرت ہے، اور کہا جا کے بتانا کہ میرا نام یہ ہے جو میں ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ جب آپ عبرانی متن کو پڑھتے ہیں، عبرانی جاننے والے بہت زیادہ لوگ ہیں اس دنیا میں، اب بھی ہیں۔ اس متن میں یہ لکھا ہے، خدا نے کہا جا کے بتا میں جو ہوں سو ہوں، یہاں لفظ جو آیا ہے وہ آیا ہے یاوے، جسے لطینی میں جہوا کہتے ہیں، انگلش میں بھی ترجمہ ہو گیا جہوا، اردو میں ہم کہتے ہیں یہوا۔ یہ سنگلر خدا نے کہا نام ہے، سنگلر اس کے معنی ہے واحد الوہیم ہے، اور سنگلر یاوے ہے۔ یاوے جا کے بتا کہ مجھے یاوے نے بھیجا ہے۔ اور جو اس کا متن ہے نا، عبرانی جاننے والے تو جانتے ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے برکت کی بات میں کہتا ہوں، اس کے جو معنی ہیں، جو ترجمہ ہے وہاں ہبرو متن کا، وہ یہ ہے کہ میں جو تھا، میں جو ہوں، اور میں ہوں گا، جا کے بتا، یہ میرا نام ہے یاوے۔ تو شروع ہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاک تثلیث جو ہے وہ تو شروع ہی سے، جب خدا نے کہا، لکھا ہے بائبل مقدس پیدائش کی کتاب میں، سٹارٹ ہی میں لے خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو بنایا، تو وہاں لفظ بھی جو خدا ہے الوہیم ہے، جس میں کثرت پائی جاتی ہے۔ 3 شخصیات ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ تو تثلیث کی شکل میں خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور خدا نے ایک بڑی دلچسپ بات عام لوگوں کے لیے بتاتا ہوں، کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شکل اور شبیہ پر بنائیں۔ تو خدا کی ایک صورت یہ ہے کہ خدا نے انسان کو بھی 3 چیزوں پر بنایا ہے، جسے ہم تثلیث بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہیں لکھا ہے خدا نے مٹی لی اور مٹی کا بت بنایا، اور خدا نے زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہو گیا۔ اور بائبل مقدس میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ انسان کیا ہے؟ مکمل بدن ہے، روح ہے، جان ہے۔ 3 چیزوں پر انسان بھی مشتمل ہے نا؟ تو خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں، یعنی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان تو خود تثلیث ہے، روح ہے۔ جب آدمی مرتا ہے تو سارے لوگ یقین کرتے ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی روح کو تو مانتے ہیں کسی بھی شکل میں، کہ بدن سے جب روح جدا ہوتی ہے، وہ ہمارا ایمان ہے وہ آسمان پر جاتی ہے، کئی لوگوں کا مان ہے ادھر گھومتی رہتی ہے۔ بت پرست بھی مانتے ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی مانتے ہیں کہ بدن بھی ہے اور روح بھی ہے اور جان بھی ہے۔ تو جب انسان سارے مذاہب جو ہیں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جان بھی ہے، روح بھی ہے، جو بدن ہے، تو انسان کو خدا نے اپنی شکل پر بنایا، یہ مانتے ہیں، تو خدا کو کیوں نہیں مانتے کہ وہ باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، روح القدس بھی ہے؟ وہ تینوں میں ایک ہے اور ایک میں 3 ہے۔ مطلب بیٹے کے تعلق سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا، کیونکہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ خدا کا کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ خدا کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، خدا کی کون سی بیوی ہے جس کا بیٹا ہے؟ تو یہ ایک مسکنسیپشن موجود ہے، اور بہت اکثریت میں لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو مانتے ہی نہیں، بلکہ مسیحوں کے اندر بھی یہ ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ خدا بیٹا جو ہے اس کے وہ کیسے خدا بیٹا ہے، اور خدا باپ جو ہے وہ کیسے خدا باپ ہے؟ جی، بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ میں باپ میں سے نکل کر کے آیا ہوں۔ بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ نکلنا،
تو یسوع مسیح جس طرح میں نے کہا وہ تینوں شخصیات اکٹھی بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں. اور یسوع مسیح لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ باپ کی گود میں تھا تو وہ نکلا, نور سے نور جدا ہوا اور اس نے انسانی جامہ پہنا. تو ہم اسے بیٹا کہتے ہیں. ہم اس طرح بیٹا نہیں کہتے جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے ملاپ سے. وہ خدا سے نکلا ہے, وہ نور ہے اور نور سے نکلا ہے, اور نور نے جسم اختیار کیا, ہم اسے بیٹا کہتے ہیں. اور پھر یہ بھی سادہ سی بات بتاتا ہوں عام لوگوں کے لیے. یہ کسی نے کہا, مجھے بڑی بات پسند آئی, کہ شیر کا بچہ شیر ہے, گدھے کا بچہ گدھا ہے, انسان کا بچہ ہم کہیں گے انسان ہے. تو خدا کا بیٹا خدا بھی ہے اور وہ بیٹا بھی ہے, اس میں سے نکلا ہے اور اس نے جسم اختیار کیا ہے. وہ اس طرح پیدا ہی نہیں ہوا جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے. اور پھر جو کام خدا باپ کرتا ہے وہی کام بیٹا بھی کرتا ہے, اس لیے وہ خدا بھی ہے اور وہ بیٹا خود بھی. یسوع مسیح نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو اس دیکھا, نے باپ کو جو میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں میں کرتا وہی ہوں. کرتا ہوں. تو یہ تو بالکل ایک رشتہ تو وہ خود بتا رہا ہے, خود بتا لیکن بہت سارے اعتراضات ہیں. پیسہ وہ کہتے ہیں جی کہاں بائبل میں لکھا ہے, کہاں یسوع نے کہا جی وہ خدا کا بیٹا ہے. یسوع مسیح نے تو خود کہا جب وہ کہتا ہے کہ میں باپ اور میں ایک ہیں. جب وہ سلیب پر بھی کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر, تو وہ بیٹا ہے. وہ تو خود اقرار کرتا ہے, اظہار کرتا ہے. اور پھر خدا بھی کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور پھر لکھا ہے خدا نے کہا جب بپتسمہ لیا ہے نا, تو پاک روح کبوتر کی شکل میں آ گیا. خدا یسوع مسیح پر آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں, اور یہ کہا اس کی سنو. تو یہ تو بائبل مقدس میں بہت زیادہ ذکر ہے. یسوع مسیح نے کہا, خدا نے کہا کہ میرا بیٹا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں, وہ میرا باپ ہے. تو یہ تو بڑی واضح بات ہے. جی ہاں ڈاکٹر صاحب, یہ ایک خوبصورتی ہے خدا کی, خدا باپ خدا بیٹے روح القدس کی, وہ تینوں مل کر کام کرتے ہیں. یس. ایون کہ جب کلمہ نے مجسم ہونا تھا جسے ہم یسوع مسیح کہتے ہیں جو کہ کلمہ خدا ہے, تب بھی روح القدس وہاں پہ موجود ہے. یس. لکھا ہوا ہے کہ روح القدس کی قدرت سے تو حاملہ ہوگی. یس, بالکل ٹھیک ہے. ہولی اسپرٹ واز دیئر. وداؤٹ ہولی اسپرٹ نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. نو نو نو. ایون یسوع مسیح نے جب خدمت کا آغاز کرنا تھا, روح القدس جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں روح القدس پر اترا, نہیں, روح القدس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں ساتھ ہوں. میں ساتھ ہوں. وہ تو شروع سے تھا, وہ تو کٹھے ہی رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. باپ بیٹے روح القدس کی یونٹی ہے. جی ہاں, یہ ظاہر ہوتی ہے, یونٹی ہے. نجات کے کام میں ایک ہے, سارے منصوبے میں ایک ہے, کام میں, قدرت میں, ماہیت میں, حیثیت میں, ذات میں, جلال میں, قدرت میں, تینوں ایک ہے. اور اکٹھے کام کرتے ہیں شروع سے لے کے. تو یہ ایک آپ سوچتے ہیں کہ ایک ان لاجیکل ڈائلاگ ہے کہ یسوع نے کہیں پہ بھی نہیں کہا جی کہ میں بیٹا ہوں, میں خدا ہوں. نہیں, یسوع مسیح نے کہا میں خدا ہوں. جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ جب خدا نے کہا موسیٰ کو کہ جا کے بتاؤ میں جو ہوں سو ہوں, تو وہاں عبرانی کا لفظ میں دوبارہ دہراتا ہوں, وہاں لفظ استعمال ہوا ہے لیکن یہ عام لفظ ہے یاوے. میں جو تھا, میں جو ہوں اور جو میں ہوں گا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہبرو زبان میں پرانا عہد نامہ لکھا گیا تو 280 میں جب ترجمہ ہوا عبرانی زبان سے یونانی زبان میں پرانے عہد نامہ کا, جسے ہم سیپٹویجنٹ ترجمہ کہتے ہیں, بڑا مشہور ہے. یہ 70 یہودی عبرانی کے اسکالر لوگ تھے جنہوں نے ترجمہ کیا. کیوں کہ اس وقت تقریباً 3 صدیاں قبل از مسیح, اس وقت گریک جو زبان ہے
یہ انٹرنیشنل ہو چکی تھی، تو اس کی ضرورت پڑی کہ ہبرو سے گریک زبان میں ترجمہ کیا جائے تاکہ خدا کا پیغام، خدا کا کلام، خدا کا الہام، خدا کا مکاشفہ پوری دنیا سمجھے جانے اور خدا کی حیثیت کو پہچانے۔ تو وہی ترجمہ جو گریک میں ہوا، یسوع مسیح نے بھی وہی ترجمہ استعمال کیا، ریفرنس استعمال کیے، اور وہی ترجمہ جب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ میں نے بتا دیا کہ پرانے عہد نامہ کو گریک میں ترجمہ کیا گیا، تو جب یسوع مسیح نے یہ کہا مکاشفہ کی کتاب میں 22واں باب ہے، مکاشفہ کی کتاب 22واں باب، یسوع مسیح نے کہا کہ میں الفا اور میگا ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں، میں اول اور آخر۔ یہاں گریک کا جو ترجمہ ہے، کیونکہ نیا عہد نامہ جو ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے عام لوگوں کے لیے، وہ چونکہ گریک میں لکھا گیا زیادہ ہے نا، ماسوا چاند ایک پیراگراف یا چاند الفاظ کے علاوہ پورا نیا عہد نامہ گریک میں لکھا گیا، تو یہ جو گریک میں لفظ یسوع مسیح نے کہا کہ میں ہوں، میں الفا اور اومیگا ہوں، اور یہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو، آپ کے پروگرام کی وساطت سے، یہ لفظ استعمال ہوا ہے ایگو ایمی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ گریک زبان میں کوئی جو جانتا ہے پڑھے، یہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو تھا، جو ہوں اور جو ہوں گا۔ تو یہ یسوع مسیح نے ایک دفعہ نہیں کہا، خود اپنی مبارک زبان سے کئی دفعہ کہا۔ جب یہودیوں نے کہا کہ تو ہمارے باپ ابراہیم سے بڑا ہے، یوحنا کی انجیل 8ویں باب میں، تو یسوع مسیح نے فرمایا اس سے بہتر کہ ابراہیم پیدا ہو، میں ہوں۔ یہی لفظ استعمال ہوا ہے ایگو ایمی، اس کا مطلب میں جو ہوں سو ہوں، جو ہوں، میں جو ہوں سو ہوں اور ہوں گا۔ یہ یسوع مسیح نے ایک دفعہ، کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی زبان سے کب کہا کہ میں خدا ہوں؟ اس نے تو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا، جب کہا دنیا کا نور میں ہوں، جب یہ کہا اچھا چوراہا میں ہوں، جب کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، جب کہا قیامت اور زندگی میں ہوں۔ صرف یہ یسوع مسیح نے کہا ہے، کوئی انسان نے کبھی نہیں کہا، کسی دیکھ لو نبی نے نہیں کہا میں جو ہوں سو ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا، کیونکہ وہ الہی ذات، وہ خدا کا بیٹا بھی ہے اور وہ خدا بھی ہے، اور اس نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، کئی دفعہ بائبل مقدس میں سے اس نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ باقی تو نبیوں نے پیشن گوئیاں کی، انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ خدا ہے، لکھا وہ قادر مطلق ہے۔ نبیوں نے بھی گواہی دی ہے، خدا نے خود گواہی دی ہے۔ داؤد بادشاہ لکھتا ہے کہ خدا نے میرے خداوند سے کہا کہ میری داہنی طرف بیٹھ۔ نبیوں نے گواہی دی، داؤد نے گواہی دی، خدا خود کہتا ہے اور روح القدس کہتا ہے، اور یسوع مسیح اپنی مبارک زبان سے کہتا ہے میں خدا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں بیٹا بھی ہوں، وہ کہتا ہے میں خدا ہوں، وہ کہتا ہے میں بادشاہ بھی ہوں۔ پیلاطوس کے سامنے یسوع مسیح کھڑے ہیں، تو پیلاطوس نے کہا کہ تو بادشاہ ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ تو کہتا ہے میں ہوں، اور انگلش ورژن میں کہتا ہے یو سے رائٹلی کہ میں بادشاہ ہوں۔ یسوع مسیح نے تو خود یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ میں خداوند ہوں۔ یسوع مسیح نے خود ڈکلیئر کیا کہ میں بیٹا ہوں۔ یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں بادشاہ ہوں۔ کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ یسایہ نبی کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ آؤ میری بات سنو، کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں نے کبھی بھی پوشیدگی میں کلام نہیں کیا۔ اور یسوع مسیح نے نئے عہد نامہ میں کہا، یہودیوں کو کہا کہ جب انہیں پکڑا اور سوال کیے تو اس نے کہا میں نے دنیا کے سامنے علانیہ باتیں کی ہیں، چھپ چھپا کے نہیں کی۔ یسوع مسیح خدا ہے، یسوع مسیح بیٹا ہے، اور یہ لکی چھپی بات نہیں۔
ایمین ایمین ایمین. بھائی صاحب اس پہ آگے بڑھیں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, یہاں پہ ایک سانگ سنتے ہیں. آپ کو بھی بڑے سانگز پسند ہیں, لیکن آپ لکھتے بھی ہیں, بڑے بڑے زبردست سانگز ہیں, اور جب بھی شاہین صاحب یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کی بہت تعریفیں بھی کرتے ہیں اور سانگ بھی سناتے ہیں ہمیں. خدا ان کی تعریف. ایک پرستار سے سانگ سنتے ہیں, اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ روح القدس, یسوع نے خود کہا میں دوسرا مددگار بھیجتا ہوں Yes. جو تمہیں میری بابت Yes. بتائے گا, Yes. میری تعلیم یاد کروائے گا. Yes. تو روح القدس کا کردار یسوع مسیح Yes. کے حوالے سے کہ وہ گواہی کے لیے مقرر کیا گیا, اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں دوستو. بہت خوبصورت سنگر ہمارے درمیان موجود ہے, گاسپل سنگر, پرستار ہیں. خداوند کی تعریف ہو ان خوبصورت پرستاروں کے لیے جو ہمیں, ہماری ملک کو, ہماری قوم کو بخشے گئے ہیں. یہ فضل ہے آسمان سے, اور ہم ان کے لیے خدا ان کی تعریف کرتے ہیں, ان سے خوبصورت گیت سنتے ہیں. اور کہیں نہ جائیے گا, اسٹے ٹیون ود جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن, اور ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ آگے جو ہے گفتگو جاری رہے گی.
वेलकम बैक दोस्तों, जीसस क्राइस्ट टेलीविजन का प्रोग्राम आप देख रहे हैं प्रेज द लॉर्ड, जो कि आपकी खिदमत के लिए है, आपको खुदावंद की तालीम के बारे में बताने के लिए मुकर्रर किया गया है ताकि कोई शख्स भी अदब मार्फत की वजह से हलाक ना हो। आज बहुत सारे मसीहों के अंदर भी बड़ी कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं। आज हमारे दरमियान बड़े बुजुर्ग खादम मौजूद हैं जो कि रिवाइवलिस्ट हैं, जिनकी दुआओं के वसीला से आज बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ कायम हैं। खुदा उनकी तारीफ़ हो रेवरेंड डॉक्टर मरकज़ फ़िदा के लिए और उनकी सारी खिदमत के लिए। उनकी जो ज़मीन के ऊपर खुदावंद ने उन्हें बड़ा मकाम दिया है, बड़ी खिदमत दी है, उसके लिए खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं। हमने यीशु मसीह की फ़जीलत के हवाले से बात की, यीशु मसीह खुदा है इसके बारे में बात की। अब हम रूह कुदस के टॉपिक के ऊपर आएंगे कि रूह कुदस जो है वो बख्शा गया हमें, और उनमें से एक चीज़ जो यीशु मसीह ने खुद कही रूह कुदस के आने का मकसद कि वो हमारा मददगार होगा। उस मददगार के अंदर वो हमारी मदद करेगा कि हम यीशु मसीह को समझ सकें, उसकी बातें हमें याद दिलाएगा। इस बारे में आज अब बात करेंगे। पर सब रूह कुदस के बारे में बड़ी मिसकंसेप्शंस मौजूद हैं, और आज के दौर के अंदर मैं देखता हूँ उस तरह से जो आज से 20 साल पहले रूह कुदस की मामूरी और उसका हुजूरी और हर वक्त लोग मामूर रहते थे और मोटिवेट रहते थे, वो चीज़ मौजूद नहीं। आज एक फ़ेक इन्वायरमेंट रूह कुदस की मौजूद है जो कि नहीं होनी चाहिए। जबकि रूह कुदस जो है वो दिया गया कि कलीसिया तरक्की करे, रूह कुदस दिया गया कि यीशु मसीह की बातें हमें बताए। जबकि आज जो है वो एक हमें डिफरेंट एटमॉस्फेयर नज़र आता है। क्या आप देखते हैं, आपका एक बहुत बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, यू आर अ टीचर प्रीचर, आपने बहुत सारे अदवार देखे, क्या क्या कहते हैं, क्या एक्सपीरियंस है आपका? बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर जावेद रऊफ, आपने बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि जब तक हम रूह कुद्स को ये ना जाने कि रूह कुद्स खुदा है, पाक तसलीस का तीसरा अकनूम है, तो जब तक हम ये ना जाने कि वो तो खुदा है ना, तो जब हम ये जाने कि फिर ऑनर अंदर आएगी, फिर उसके कामों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि तीनों ही खुदा बाप, खुदा बेटा, रूह कुद्स अपनी ज़ात में, माहियत में, हसीयत में एक है। क्यों? यहाँ क्या, जिस तरह आपने कहा, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है कि क्यों आजकल उस तरह ही रूह कुद्स का काम या कुदरत या कुव्वत या मसा हम फील नहीं कर रहे या देख नहीं रहे कि रूह कुद्स, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ, चूँकि खुदा है, तो हमने आज के ये कह लो कि कुछ लोगों ने, ये लफ्ज़ ठीक है, कुछ लोगों ने रूह कुद्स को खुदा या एज शख्स, एज अ पर्सन और पाक तसलीस का तीसरा कानून कम माना है, और रूह कुद्स को एक महज कुव्वत जाना है। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी है, मिसाल दे के मैं आम लोगों के लिए समझाना चाहता हूँ। कई लोगों ने रूह कुद्स को एक सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पावर समझ लिया है कि वो भी इस तरह समझा है कि बटन उनके अपने हाथ में बटन भी अपने हाथ में ये हो रहा है, बटन उनके अपने हाथ में है, जब मर्जी ऑन कर ले, जब मर्जी ऑफ कर ले। तो इससे रूह कुद्स रंजीदा भी है कई लोगों पर। रूह कुद्स लिखा है कि रंजीदा होता है क्योंकि वो शख्स है, क्योंकि वो खुदा है, क्योंकि वो पाक तसलीस का तीसरा अकनूम है। इसलिए उसे जानना, उसकी शख्सियत से वाकिफ़ होना, उसके कामों के बारे जानना बड़ा ज़रूरी। वो महज ऐसी पावर नहीं है कि आप कंट्रोल आपके हाथ में है, वो ऐसी पावर है, ऐसा शख्स है कि वो आपको कंट्रोल करता है। वाह, ब्यूटीफुल, है ना। तो ये फर्क हो रहा है जो आपने दौर की बात की है। और आज भी ऐसे लोग हैं जो पाक रूह के कंट्रोल में हैं, पाक रूह की हदायत से चलते हैं, पाक रूह उन्हें गाइड करता है, पाक रूह उन्हें कहता है ये करो, तो फिर उस तरह के काम भी होते हैं। आज क्या है, कुछ लोग, इसलिए मैं कहता हूँ सारे नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं हम पाक रूह को कहते हैं ये कर, हम पाक रूह को कहेंगे, ये हौलनाक, बल्कि मैं कहता हूँ ये
کیا ایسے کہیں، غلطی کہوں یا گناہ کہوں؟ ہم کہتے ہیں کہ پاک روح ہمارے ہاتھ میں ہے، کنٹرول میں ہے. ہم کہیں گے 1 2 3 تو پاک روح آ جائے گا. واہ. اب مجھے بتاؤ سادہ سی بات سمجھنے کے لیے، پھر کس کے کنٹرول میں پاک روح ہوا؟ اگر ہمارے کہنے پہ ہے تو کس کے کنٹرول میں ہوا؟ جو کہہ رہا ہے تو وہ شخص ہے، خدا ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں ہے؟ نو 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 نو، ہم اس کے کنٹرول میں ہیں، اور جو اس کے کنٹرول میں ہے اس کی ہدایت سے چلتا ہے، اس کے کام فرق ہو جاتے ہیں. میں آپ کی اتنا آئی ریئلی انجوائڈ کہ دیکھیں خدا کے کلام کے اندر اعمال کی کتاب میں یسوع نے کہا روح القدس پانے کا طریقہ، ہاں یسوع نے کہا کہ ٹھہرے رہنا، یس دعا چ رہو، بالکل ٹھہرے رہو، بالکل. کہیں پہ بھی کنٹرولنگ نہیں ہے. نو وہ اپنی مرضی سے آئے گا، یس وہ مرضی سے آئے گا، وہ تمہارے اوپر آئے گا تو تم قوت پاؤ گے. یس یو ول ریسیو پاور. یس یو آر نو پاور No. بٹ یو ول ریسیو پاور. یس. تو آج میں بھی دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے عجیب تماشے ہیں، بہت بہت عجیب قسم کی حرکتیں کی جاتی ہیں. آپ نے بھی جیسے ذکر کیا دیٹ از ریڈیکولس. یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہم نے خدا کو بھی اپنے تابع کرنے کے لیے یس جو رکھ لیا کہ خدا شاید ہمارے تابع ہے، روح القدس شاید ہمارے تابع ہے. ہمارے تابع لیکن روح القدس تو خدا ہے. وہ خدا ہے، ہاللویہ. وہ ہدایت کرتا ہے، جی ہاں، جی ہاں. وہ رہنمائی کرتا جی ہے، ہاں. وہ مدد کرتا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ جب پاک روح نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے، اور اس کا کام کیا ہے قوت کا؟ پہلا تو کام اس کا یہ ہے کہ تم میرے گواہ ہوگے. ہاں جی، روح القدس کی قوت گواہی ہے. کا مقصد کیا ہے کہ تم میرے گواہ ہوگے، یروشلم میں بھی، یہودیہ میں بھی، سامریہ میں بھی، اور دنیا کی زمین کی انتہا انتہا تک. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. تم تو گواہ ہوگے خدا کے، تم تو بشارت ہوگے، تم تو ایونجلزم کا کام کرو گے، تم تو روحوں کو بچاؤ گے، ہاللویہ. گواہی ہوگے، نجات کا کام ہوگا. ہاں ہاں. قوت کا مقصد تو یہ ہے نا. تو قوت کا مقصد کوئی لیکن بھائی صاحب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو موومنٹ ایک چل رہی ہے، میں اس کی تنقید نہیں کرنا چاہتا، اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ روح القدس بھی بہت ساری موومنٹس کے اندر بڑی خوبصورتی سے کام کرتا ہے. یس لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ معیوب ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ نجات کا کام نہیں ہو رہا. روح القدس کی مینیفسٹیشن تو کی جاتی ہے کہ یہ روح القدس ہے، لیکن روح القدس کا جو کام ہے وہ یسوع کے بارے میں بتانا ہے. روح القدس کا جو کام ہے یسوع کی تعلیم کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے. روح القدس کا جو مین مقصد ہے وہ ہے کہ ہم گواہ ہوں اس کے. یس روح القدس کا مقصد ہے کہ لوگوں کو یسوع کے قدموں میں لایا جائے، یس نہ کہ پادری کے قدموں میں لایا جائے. یس لیکن آج جو ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایٹماسفیئر موجود ہے. آپ نے بھی بہت سارے روحانی ادوار دیکھے ہیں. جو آپ کا دور تھا وہ تو بڑا سٹرکٹ تھا، وہ جو استاد تھے اتنے سخت کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں. آج تو اس طرح کے استاد شاید ہم وہ جرت ہی نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت میں بڑی سختی تھی اور تعلیم کے اوپر بڑی سختی تھی. کیا سوچتے ہیں، کیا یسوع مسیح کی آمد سے پہلے پاکستان کی کلیسیا روح القدس کی اس معموری سے اس ملک کے بیشتر حصوں میں خداوند یسوع مسیح کی انجیل کو پہنچا سکے گی اگر یہی صورتحال؟ نہیں، آخری وقتوں میں خدا اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنے گا. آخری برسات کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ریوائول آئے گا، ہم نا امید نہیں ہیں. لیکن ہمیں یہ جاننا آپ کے پروگرام کی وساطت سے بڑا ہی ضروری ہے کہ پاک روح جو ہے وہ خدا ہے، اور وہ قوت جو ہے ہم اس کی قوت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. ہم ایک چینل ہے نا، وہ استعمال کر. جس طرح آپ نے بڑا اچھا کہا کہ نجات کا کام، کیونکہ روح القدس جو ہے جس طرح آپ نے شروع میں بھی کہا تھا کہ تینوں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس اکٹھے کام کرتے ہیں. پاک روح قائل کرتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کا لہو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، دھوتا ہے، اور باپ معاف کرتا ہے. ہاں جی، تینوں نجات کے کام میں اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہی کام کرتے ہیں. تو ہم اسے ایک محض، پھر کہتا ہوں سننے والوں کے لیے آپ کے پروگرام، ہم اسے وہ الیکٹریسٹی پاور نہ سمجھ لیں. ہاں جی، صرف انرجی، صرف انرجی نہ سمجھ لیں. انرجی نہیں ہے.
وہ ایک شخص ہے، شخصیت ہے، وہ بولتا بھی ہے، وہ رنجیدہ بھی ہو جاتا ہے، وہ رہنمائی بھی کرتا ہے، وہ ہدایت بھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے سٹاپ، وہ کہتا ہے چل. تو یہ اس طرح کر کے پھر روح القدس جو کام کرتا ہے. اور پھر جس طرح آپ نے خود بھی مینشن کیا کہ جب لکھا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ دوسرا مددگار ہوگا، باپ بھیجے گا اور وہ کیا کرے گا، سچائی کی راہ تمہیں بتائے گا اور میری باتیں یاد ہی دلائے گا. کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، کوئی نیا الہام نہیں ہوگا روح القدس دے گا، کوئی نیا مکاشفہ نہیں دے گا، کوئی ایسی جدت کر کے بدت پیدا نہیں کرے گا. جدت بدت پیدا جدت سے بدت نہیں پیدا کرے گا. جو کچھ یہ روح القدس کا کام ہے. یسوع مسیح نے کہا جو کچھ کلام میں لکھا گیا وہی روح القدس کیا کرے گا، یاد دلائے گا، میری باتیں یاد دلائے گا. یہ بڑی خوبصورتی ہے ان کی یونٹی، خدا باپ بیٹے روح القدس کی. یسوع مسیح آیا، بیٹا ہے، اس نے کہا میں اپنے طور پر کچھ نہیں کہتا، جو باپ سے سنتا ہوں وہی کہتا ہوں، جو باپ سے دیکھتا ہوں وہی کرتا ہوں. اور ریفرنس بھی پرانے عہد نامہ کے دیے. اور جب روح القدس آتا ہے تو یسوع مسیح کہتا ہے وہ میری باتیں تمہیں یاد کر. کیسی یہ گانگت ہے ان میں، کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی باتیں یاد اور سچائی کی راہ تم پر ظاہر کرے گا. اور اس لیے جب ہم یہ جان جائیں گے، میں بار بار کہہ رہا ہوں سننے والوں کو یہ بات خاص جاننی چاہیے کہ وہ ایک شخصیت ہے اور یسوع کی باتیں اور یسوع کی باتیں پھیلانا اور یسوع کو جلال دینا. لکھا ہے وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. اگر ہم روح القدس کو کہتے ہیں ہمارے پاس ہے تو جلال اپنے آپ کو دینا شروع کر دیں. میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا. نو، لکھا ہے کہ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. روح القدس سے جو معمور شخص ہے، جو روح القدس کہتا ہے کہ میرے روح القدس میرے وسیلے کام کرے، تو وہ یسوع کو جلال ملے گا اور یسوع مسیح ہی کی تعلیم پھیلائے گا اور سچائی کی تعلیم پھیلائے گا، کوئی نئی بات نہیں کرے گا. سب بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی. ایک چیز جو میں یہاں پہ جاننا چاہوں گا آپ کے توسط سے، کیونکہ میں تو اس چیز کا قائل ہوں، جب میرے وسیلے سے خداوند کام کرتا ہے تو میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ یہ میں نے کیا ہے. بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ خداوند نے یہ کیا ہے، آمین. خداوند کی قدرت نے کیا ہے، پاک روح نے یہ کیا ہے، خداوند نے مجھے استعمال کیا اور یہ کام ہوا. لیکن آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت سارے سٹیج بھرے پڑے ہیں خادموں کی پرستش اور خادموں کی تعریفیں. اور خادم جب کوئی گواہی دیتا ہے، کوئی کام خداوند کرتا ہے تو خاص طور پر اسے ہدایات دی جاتی ہیں کہ آپ نے نام لینا ہے کہ دعا جو ہے وہ ان کی دعا سے ہوا ہے. تو یہ ایک سیلف ورشپ کی طرف نہیں ہم جا رہے. پاک روح کو جلال دینا چاہیے، خدا کو جلال دینا چاہیے، یسوع کو. میں جب دیکھتا ہوں رسولوں کی زندگی تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ وہ کچھ لوگ رسولوں کے قدموں میں آ کے گر گئے کہ شاید وہ خدا ہیں. جب ان کو استعمال کیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تو اپنے کپڑے پھاڑ دیے. انہوں نے کہا تم ہمیں کیوں کہہ رہے ہو، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ خدا کی قدرت سے. آج کے دور کے اندر یہ ایک بدت ہے، جدت کے ساتھ، کیونکہ اب ٹیکنالوجی ہے، اب لائیو سٹریمنگ موجود ہے، اب اچھا ساؤنڈ سسٹم موجود ہے، اچھے سٹیج لگ جاتے ہیں اور بسیں ہو جاتی ہیں، پرووائڈ ہو جاتی ہیں. آپ کے دور میں ایسا نہیں تھا، کوئی بسیں نہیں لگتی تھی، لوگ خود آتے تھے. نہیں، ہم خود جب آرگنائز کرتے تھے لوگ اپنے کنوینس پر آتے تھے. کئی جب ہم بڑے دور دور جاتے تھے تو یہ بہت 50-55 سال پہلے کی بات ہے، تو لوگ خود ہی آتے تھے، کبھی بسوں پہ کبھی ٹرالیوں پہ، خود کروا کے ٹرالیوں پہ بھی آ جاتے تھے، پیدل چل کے بھی آ جاتے تھے. تو یہ سارا جلال واقعی آپ نے صحیح کہا ہے. خدا کو جانا چاہیے، یسوع مسیح کو جانا چاہیے، پاک روح کو جانا چاہیے کہ اس نے کیا کام. بالکل اسے جلال دینا چاہیے. جب ہم اس کے جلال میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو پاک روح رنجیتا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز اور بھی دیکھ، آپ خیر میرے سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، روح القدس آپ کو ٹائم بھی دیتا ہے کہ آپ مڑ جائیں، آپ توبہ کریں. اور اسی ایک جو آپ کا ٹائم ہوتا ہے، جو آپ کو گریس پیریڈ ملا ہوتا ہے، اس میں آپ اور زیادہ مسٹیک کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں اب ایک ہے نا خدا
میرے نال ہی ہے. میرے نال بالکل بڑی اچھی گہری بات آپ نے کہی ہے کہ اس وقت رک جانا چاہیے, اسے ٹائم دینا چاہیے, اسے موقع دینا چاہیے, اس کی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. کیونکہ جو آپ نے بڑا اچھا یہ ایک پہلو شروع کیا ہے کہ جلال روح القدس کو جائے, خدا باپ بیٹے روح القدس کو جائے, کیونکہ مجھے بات یا آپ کی بات سے ہی ایک دم یاد آ گیا, اچانک یاد آ گیا کہ موسیٰ کو خدا نے یہ کہا چٹان کو کہہ کہ پانی دے, اوکے, اور اس نے کہہ دیا اور پانی لوگوں نے پی لیا اور کام ٹھیک ہو گیا اور یہ خدا کو جلال ملا. پھر خدا نے دوبارہ کہا بائبل مقدس میں اگر آپ پڑھیں تو خدا نے پھر کہا کہ تو ایسا کر کہ چٹان کو پھر کہہ پانی دے, اور اس نے کیا مسٹیکس موسیٰ نے ایک تو مارا چٹان کو, جس طرح آپ نے کہا کہ خدا کی آواز کو سن کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور موسیٰ تو خدا کے ساتھ باتیں کرتا تھا اور خدا موسیٰ کے ساتھ باتیں کرتا تھا, اور اس نے کیا کہا, جذبات میں آ گیا, جذبات میں آ کے پہلے تو چٹان کو ایک دفعہ کیا, 2 دفعہ مارا, اور پھر یہ کہا اپنا جلال کہ میں نے تمہیں پانی پلایا, اور وہاں ہی خدا کی آواز آئی کہ اب تو ملک موعود میں جانے نہیں پائے گا, نہ تو جائے گا اور نہ ہارون جائے گا, دور سے دیکھے گا جائے گا. تو یہ بڑا سینسٹیو ہے, آپ نے اچھا لفظ استعمال کیا. ہم نے جلال روح القدس کو دینا ہے, یسوع مسیح کو دینا ہے. یہ بڑا سینسٹیو ہے کہ ہم اپنے آپ کو جلال دیں. تو موسیٰ کو پھر خدا نے کہا تو جا نہیں سکتا, صرف اس لیے کہ اس نے اوور کانفیڈنٹ ہو کر جو ہے وہ کام کیا, اپنے آپ کو جلال بھی دیا. آج بہت سارے خادم اوور کانفیڈنٹ ہیں تو جلال جو ہے وہ جاتا رہتا ہے, اور خدا کے وعدے, بے شک خداوند فضل سے بھرا ہوا خدا ہے, وہ ہمیں ریوائیو کرتا ہے, ریسٹور کرتا ہے. لیکن جب انسان اپنی عروج پر ہوتا ہے, ہی شوڈ بی ویری کیئرفل, اسے بہت ہی کیئرفل ہو کے چلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اسی وقت جو ہے خدا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو میں نے جو مقام دیا ہے اس کو استعمال کس کے لیے کر رہا ہے. اگر روح القدس ہے تو روح القدس کس لیے استعمال ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ وہ وقت ہوتا ہے نا, اس کے بعد تو نہیں. شاید لوگ بہت عرصہ تک پاکرو کے رہنمائی میں نے بلی گرام کو دیکھا ہے, از اے سو ہمبل پرسن, ہمبل ترین پرسن تھا, اور روح القدس کی رہنمائی میں چلتا رہا, اور کوئی ایسی اس نے بات نہیں کی جس سے جلال جو ہے اس کو ملے. ورڈ فیم کا خادم, ایک ایسا خادم جو کسی ملک میں جاتا تو اس ملک کی پوری مشینری ہل جاتی تھی, ایسا خادم تھا. اور لائک جیسے کیتھولک پوپس ہوتے ہیں اس طرح کا پروٹوکول اس کا, اتنا بڑا اس کا پروٹوکول, اس کا آفیشیل ساری چیزیں, لیکن اس نے اپنے منہ سے, اپنے الفاظ سے, اپنے کلام کے اندر کہیں پہ بھی اس چیز کو. ڈاکٹر مورسرولو دیکھیں, ہاں بالکل بڑے بڑے خادم ہوئے ہیں, بہت بڑے خادم ہیں, اور رابرٹس دیکھ لیں, کبھی بھی نہیں ان لوگوں نے ایسی بات. لیکن انفارچونیٹلی آج بہت سارے جو نیو جنریشن جدت کے خادم ہیں ان میں یہ چیز موجود ہے, بدت کے ساتھ. تو یہ جو ہے جدت سے بدت پیدا ہوتی. لیکن چلے آپ کے توسط سے آج یہ پیغام بہت سارے لوگوں کو پہنچا ہے کہ ہمیں we have to be in our limits and let Holy Spirit work. Let Holy Spirit lead us, guide us. Let glory go to our Jesus Lord Jesus Christ. This is the reason, اسی لیے تو بخشا گیا پاک کو کہ یسوع کو جلال دے. تو ہمارے لیے یہ آنر کی بات ہے. خداوند آپ کو بہت برکت دے ڈاکٹر صاحب. It was just a great honor to talk to you, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بڑے مزاحیہ انداز میں بھی سیکھنے کو مل گیا. بہت اچھا ہے. خداوند آپ کو اسی طرح سے اپنے جلال میں استعمال کریں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, منسٹری کے ساتھ ہیں, اور اب تو رابرٹ بھی خداوند کے فضل سے خدمت کے اندر باقاعدہ طور پر پریچنگ میں ہے, تو وہ بھی ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے. سیکنڈ جنریشن از ان منسٹری,
اور اس طرح جنریشن ٹو جنریشن یہ بلیسنگز جاری رہیں گی اور خدا ان کا کام ہوتا رہے گا. تھینک یو اگین. دوستو آپ نے دیکھا کہ خدا کے خادمین ان کے اندر جو بیج بویا گیا کلام کے وسیلہ سے وہ پھلدار ہوتا ہے اور وہ اتنا پھلدار ہوتا ہے کہ اس سے لوگ قوت پاتے ہیں, برکت پاتے ہیں اور اس پھل کو کھاتے ہیں. میرے والد صاحب نے 54 سال اس ملک کے اندر خدمت کی اور ان کی دعاؤں کا اور ان کی خدمت کا پھل یہ ہے کہ ہم چاروں بہن بھائی خدمت میں ہیں اور ہماری اولاد بھی اب خدمت میں ہے. تو یہ اس کے فضل کی بات ہے. یہ تب ہوتا ہے جب آپ خدا ان کے ساتھ وفادار ہوں, ہر طرح کے چیلنجز میں, ہر طرح کے اپس اینڈ ڈاؤنز کے اندر آپ اس کے ساتھ وفادار ہیں, اس کو جلال دیں, تب یہ سب کچھ ہوتا ہے. جب روح القدس آپ کی رہنمائی کرے, روح القدس آپ کے ساتھ ہو. دوستو اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ نئے خادمین کے ساتھ, اور دیکھ رہیے جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن. آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, جیسے ٹی وی پاک کے نام سے. ہماری ایپس موجود ہیں, اینڈرائڈ ایپ, ایپل ایپ, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو ضرور آپریٹ کریں اور اس کے ذریعے سے خدا ان کے کلام کو سنیں. ہماری ویب سائٹ موجود ہے جیسے tvpark.tv, اس پر جا کر آپ لائیو سٹریم دیکھ سکتے ہیں. جو اس ملک میں موجود نہیں لوگ, امریکہ, یورپ کے اندر ہیں, فار ایسٹ کے اندر ہیں, وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن کی نشریات دیکھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. خداوند آپ سب کو برکت دے, آپ کے ساتھ ہو. پریز دی لارڈ.